अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो जारी है। हम देख रहे हैं कि जो छोटे बड़े ममालिक हैं उनकी तरफ से उनको मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। और आज सुबह जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से भी मुबारकबाद का पैगाम आया। ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया कंग्रेचुलेशंस का, और जो उनका मैसेज था मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कंग्रेचुलेशंस टू टैग किया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ऑन बीइंग स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जो सिफारतकारी है या डिप्लोमेसी में आपको पता है कि जहाँ ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपने क्या बात करनी है, उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपने क्या नहीं कहना, या जब आप कुछ नहीं कहते तो उसका उससे ज़्यादा मतलब होता है जो आप कह रहे होते हैं। तो मैं इस जो ट्वीट है या जो मुबारकबाद का पैगाम है भारत के वज़ीर आज़म की तरफ से आया है, उसका एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूँगा और आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट भी दूंगा कि कैसे जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो कुछ ना कहते कहते बहुत कुछ कह भी गए हैं। जैसे वो कहते हैं ना, कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए। तो मेरा पूरा ये आप वीलॉग सुनिएगा तो आपको पूरा एक कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि इस एक लाइनर का जो पैगाम है उसके अंदर इनफैक्ट बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए खामोश पैगाम भी है। और उसको समझने के लिए आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि एक जो कॉन्टेक्स्ट जब तक आपको ना मिले तो पूरी बात आपको समझ नहीं आएगी। वैसे तो पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उनकी तारीख बहुत ऑब्वियसली लंबी है, उतार चढ़ाव ताल्लुकात में आते रहे। लेकिन मैं सिर्फ फोकस करूंगा इस आज के ट्वीट को सामने रखते हुए कि जब से भारत के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो इक़्तिदार में आए थे मई 2014 में, और अब ऑलमोस्ट उनका जो दूसरी टर्म है वो कंप्लीट होने वाली है। और कहा यही जा रहा है कि अगली मरतबा भी, यानी कि लगातार तीसरी मरतबा वो भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। तो जब वो पहली मरतबा पाकिस्तान के जो भारत के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए, तो उस वक्त से लेकर और अब तक पाकिस्तान के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी रही है, माजी में वो किस तरीके से जो भी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आए हैं उनको किस तरीके से मुबारकबाद देते रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखूंगा और उसके बाद ही आपको फिर जो आज का उनका ट्वीट है उसको बेहतर समझने में मेरे ख्याल में एक आसानी होगी। मई 2014 में ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब हुए थे। और उस वक्त आप जब ये खुद मुंतखब हुए थे तो तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने सार्क के जो तमाम लीडरान्स थे उनको दावत दी थी अपनी ओथ टेकिंग के ऊपर। और उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको भी उन्होंने दावत दी। बावजूद पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और कुछ हलकों का ख्याल था कि उन्हें इस ओथ टेकिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो नवाज शरीफ है हमेशा से भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात करने के हवाले से वो कोशिशें करते रहे हैं। तो उन्होंने उन तमाम एतराज़ात को रद्द करते हुए वो उस ओथ टेकिंग के ऊपर गए, और यकीनी तौर पर एक अच्छी शुरुआत वहाँ से हुई। और फिर हमने देखा कि 2015 में अचानक से एक सरप्राइज विजिट किया जो भारत के वज़ीर आज़म थे नरेंद्र मोदी, वो जाती उम्रा गए और वहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की और अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो एट स्टेक लगाया। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि मई 2014 से पहले जब इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चलाई, तो आप कह सकते हैं कि टू एन एक्सटेंट वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कोशिश की कि मामलात को बेहतर करने की। और फिर हमने ये देखा अभी कि दोनों मुल्कों के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई, और दोनों मुल्कों ने ये फैसला भी किया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात हैं उनका दोबारा आगाज़ करेंगे। इवन के फॉरेन सेक्रेटरीज़ की मीटिंग तक तय हो गई, लेकिन फिर पठानकोट का वाक़या हुआ और उसके बाद फिर मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सके। इवन फास्ट फॉरवर्ड अगर आगे चलें कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर के आए जुलाई 2018 में, और अगस्त में उन्होंने अपना चार्ज संभाला, तो उस वक्त भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाकायदा तौर पर बड़ा गर्मजोशी से उनको मुबारकबाद दी। एंड इनफैक्ट उन्होंने टेलीफोन कॉल किया, उस वक्त दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें जहां जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया
کہ دونوں ملکوں کو جو خطے کے اندر یا دونوں ملکوں کے اندر جو پاورٹی ہے، جو اس طرح کے ایشوز ہیں، ان کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح کے جو سینٹیمنٹس ہیں جو عمران خان ہیں انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کو فوکس کرنا چاہیے پاورٹی اور اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ ایون اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو فروری 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو دونوں ملکوں کے درمیان ایک ملٹری سٹینڈ آف ہوا، اس کے بعد مئی 2019 میں جب دوبارہ منتخب ہو کر کے آئے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، تو اس وقت بھی جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو کنگریچولیٹ کیا، ان سے ٹیلی فون پر ان کی بات بھی ہوئی، باوجود اس کے کہ کچھ ماہ پہلے دونوں ملکوں کے درمیان اتنی ٹینشن تھی۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان منتخب ہو کر کے آئے تھے تو اتنے اچھے طریقے سے بھارت نے کنگریچولیٹ کیا تھا کہ اس وقت جو بھارت کے پاکستان میں ہائی کمشنر تھے اجے بساریا، انہوں نے بنی گالا جا کے باقاعدہ طور پر ایک جو بیٹ ہے جس پر تمام جو بھارت کے کرکٹ ٹیم کے پلیئرز تھے اس وقت ان کا جو سائن کردہ بیٹ ہے وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحفے میں عمران خان صاحب کو دیا تھا۔ تو مطلب کلیئرلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایفرٹ تھی آن پارٹ آف بوتھ سائڈس کہ کسی طریقے سے تعلقات میں بہتری لائی جائے۔ اینڈ ایون اگر آپ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ عمران خان کا جب دور تھا، جب پرائم منسٹر تھے، دو کے ایک دوسرے کو مبارکباد دی باوجود پلوامہ کے واقعات کے اور جو بھی بالا کوٹ میں ہوا، لیکن پھر 5 اگست 2019 کو کشمیر کے حوالے سے جو بھارتی وزیر اعظم کا یک طرفہ اقدام تھا اس کی وجہ سے تعلقات میں ایسی دراڑ پیدا ہوئی کہ معاملات پھر سیدھے نہیں ہو سکے۔ دو کہ اس کے بعد جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، جنرل فیض ISI کے سربراہ تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ عرب جو گلف کنٹریز میں دونوں ملکوں کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاموش سفارت خاری یا خفیہ مذاکرات بھی ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ فروری 2021 میں دونوں ممالک نے جو 2003 کی جو سیز فائر تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو انہوں نے رینیو کیا۔ اور اس کے بعد جو اگلا پلان تھا کہ دونوں ممالک جو اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں ان کو بحال کریں گے، کیونکہ 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان نے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ڈاؤن گریڈ کر دیے تھے، یعنی کہ اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا بھارت سے، اور بھارت کے جو ہائی کمشنر تھے پاکستان میں اجے بساریا ان کو پاکستان سے نکال دیا تھا۔ تو جو اگلا اس کا مرحلہ تھا اس میں نہ صرف دونوں ممالک نے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں ان کو ریسٹور کرنا تھا ٹو دا لیول آف ہائی کمشنرز، پھر پاکستان نے جو ٹریڈ سسپینڈ کی تھی آفٹر 5 اگست 2019 اس کو پارشلی ریسٹور کرنا تھا، اینڈ دین گریجولی موونگ ٹورڈز ڈسکسنگ آل ادر ایشوز، اور اس کے حوالے سے آئی تھنک بہت چھپ بھی چکا ہے۔ لیکن جو عمران خان ہیں وہ جنرل باجوہ کا جو بھی روڈ میپ جو بھی پلان تھا اس سے متفق نہیں تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر 5 اگست 2019 کے اقدام کو ریورس کیے بغیر پاکستان کسی بھی طرح کی جو تعلقات میں بحالی کرتا ہے تو وہ ان کے لیے ایک سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو تعلقات ہیں وہ آبویسلی آگے نہ بڑھ سکے، اور ایونچولی جو عمران خان ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو گھر جانا پڑا۔ اور جب شہباز شریف اپریل 2022 میں پاکستان کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے تو اب یہاں پر آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس سے پورا آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آئے گا کہ اب بھارت کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ جب وہ منتخب ہو کر کے آئے تو اس وقت جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی انہوں نے کیا پیغام دیا ٹویٹر کے اوپر، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کنگریچولیشنز ٹو ہز ایکسیلنسی میاں محمد شہباز شریف آن ہز الیکشن ایز the Prime Minister of Pakistan. India desires peace and stability in a region free of terror so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people. یہ اپریل 2022 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جب شہباز شریف صاحب نے ریپلیس کیا عمران خان کو بطور پرائم منسٹر اس وقت ٹویٹ کیا تھا۔ لیکن آج کا اگر ان کا ٹویٹ آپ دیکھیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کنگریچولیشنز، انہوں نے کوئی ہز ایکسیلنسی کا بھی ورڈ استعمال نہیں کیا، ٹیگ صرف کیا انہوں نے، جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ استعمال کیا شہباز شریف کا، آن بینگ سوئن ان ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ انڈیا کی یہ خواہش ہے کہ وہ خطے میں امن چاہتا ہے، انڈیا کی خواہش ہے کہ جو باقی جو معاملات ہیں اس کو آگے لے کر کے چلنا چاہتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو ایک اتنا شارٹ سا میسج انہوں نے کیا ہے، یقینی طور پر اس کے پیچھے کافی تھنکنگ انوالو ہوگی،
اور میسج آئی تھنک اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ ایک انہوں نے پیغام دیا ہے پاکستان کو خاموشی کے ساتھ کہ وہ کس طرح کے تعلقات پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں. اگر 2014 سے شروع کریں اور پھر 2018 میں اور پھر مئی 2019 میں اگر آپ دیکھیں جو سارے جو ان کے پیغامات تھے پاکستان کے حوالے سے بیانات تھے تو اس میں پھر آپ کو ایک خواہش نظر آتی تھی آن پارٹ آف انڈیا کہ پاکستان کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر کے چلنا ہے. لیکن آج کا جو پیغام ہے ان کی طرف سے جو بھارتی وزیر اعظم نے دیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ انہوں نے کنگریچولیٹ تو کیا ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اب اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کی ایک فلپ سائڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی میں جب وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات کرتے رہے تو انہوں نے بات کی کہ ٹیرر فری انوائرمنٹ، یہاں پر انہوں نے اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات نہیں کی تو وہ جو یوزول ایک ریٹرک بھارت کی طرف سے آتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے اس کا بھی تذکرہ نہیں کیا. دوسرا اس کے اندر ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ شاید اپنے اس بیان کو انہوں نے اس لیے بہت شارٹ رکھا، ایک ونڈو سٹل اوپن رکھی ان فیوچر، کیونکہ بھارت کے اندر بھی اس وقت انتخابات ہونے جا رہے ہیں اگلے ماہ سے، اور یقینی طور پر اس موقع کے اوپر اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کوئی بھی اگر بھارت کا پرائم منسٹر ہوتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرتا کہ جس سے اس کے لیے ایک ڈومیسٹک امپلیکیشنز بھی ہوتی. تو ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پیغام بھی دینا تھا کہ یس ایک ونڈو آف اپرچونٹی یا ایک ونڈو اوپن بھی ہے ود پاکستان، بٹ بہت زیادہ کچھ کہنا بھی نہیں ہے کہ جس سے اننیسیسریلی جو اس کی ڈومیسٹک امپلیکیشنز ہوں. لیکن اوور آل آئی فیل کہ جو بھارت کی جو اسٹریٹجی انڈر پرائم منسٹر مودی رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اب اس طریقے سے انگیج نہیں کیا جا سکتا. مثلاً جو بھارت کا پرسپیکٹو ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ان کے خیال میں بھارت کے اندر یا کشمیر کے اندر گڑبڑ بھی کرے اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہیں. پھر دوسرا جو ڈائلیما بھارت اور خود بھارتی وزیر اعظم ماضی میں اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں کس کے ساتھ بات کریں، کیونکہ عام طور پر تاثر یہی ہے کہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس اس طریقے کے اختیار نہیں ہوتے، خاص کر کے جو فارن پالیسی اور وہ بھی بھارت کے حوالے سے اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو وہ پرائم منسٹر کے پاس پاکستان میں اختیار نہیں ہے. وہ فیصلہ آف کورس پنڈی یعنی کہ جو آرمی چیف ہیں یا عسکری قیادت ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو جب تک پاکستان کے اندر یہ ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں اور بھارت کو یہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر بات کریں گے اور جو کمٹمنٹ ہوگی تو کیا اس کمٹمنٹ کے اوپر پاکستان پورا اتر پائے گا. ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ پاکستان اور بھارت کی ہوئی اس کو پر اس وجہ سے عمل درآمد نہ ہو سکا کہ شاید پاکستان میں جو ایک سول ملٹری جو ہارمنی تھی یا سیم پیج کے اوپر نہیں تھے when it comes to relations with India. تو یہی وہ ڈائلیما ہے. اور دوسرا جو فیکٹر ہے کہ بھارت اب اپنے آپ کو آف کورس جس طریقے سے بھارت گرو کر رہا ہے، جس طرح سے انٹرنیشنل کلاؤٹ ان کا بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اب دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ the kind of problems that we are facing تو ان کے خیال میں پاکستان اب ان کے لیے اس طریقے سے میٹر نہیں کرتا. تو یہ اور بھارت کا یہ خیال ہے کہ جو اس کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کو بالکل ایک لمیٹڈ انگیجمنٹ یا نو انگیجمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ بھارت کو کوئی اتنا نقصان نہیں دے گی جتنا پاکستان کو وہ نقصان دے گی. تو یہ بھی ایک اس میں ایک فیکٹر ہے. تو جو توقعات کی جا رہی تھی ایک بات ضرور ہے جو میری بھی سفارتی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جو بات چیت ہوئی کہ اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنتے تو شاید جو بھارت کی طرف سے رسپانس تھا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا. مے بی اتنی جو نبات اللہ بیان نہ آتا، کچھ اس کے اندر 2-4 الفاظ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر آج بھی اگر پاکستان میں کسی سیاسی لیڈر پر اعتماد کیا جاتا ہے یا ٹرسٹ کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ جب انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو وہ سنجیدہ اور آنیسٹ تھے تو وہ نواز شریف تھے. تو اگر نواز شریف پرائم منسٹر بنتے تو ہو سکتا ہے کہ رسپانس جو ہے وہ مختلف آتا. بٹ کیونکہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنے ہیں اور جو پاکستان کے اندر اس وقت سچویشن ہے اور پھر بھارت کے اندر بھی انتخابات ہونے ہیں تو اس لیے بھارت کے پرائم منسٹر نے یہ مناسب سمجھا کہ مبارکباد کا میسج تو دیا جائے لیکن اس میسج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ دونوں ملکوں میں ایک امیدیں پیدا ہو چلیں کہ جی تعلقات کو بہتر ہو جائیں گے. تو بڑا کلیئر میسج ہے
کہ بھارت پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہتا ہے اور کتنی ایپیٹائٹ ہے ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ بھارت کے اندر کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نتھنگ از پرماننٹ. جو عام انتخابات ہوں گے بھارت کے اندر جو جب نئی گورنمنٹ آئے گی اس سال مئی میں، تو اس کے بعد چیزیں ایوالو ہوں گی، اور بائی دیٹ ٹائم آئی تھنک 6 مہینے کے اندر اندر پاکستان کے اندر بھی جو اس وقت سیاسی افراتفری ہے، جو ایک انسرٹنٹی ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ بے شک آ بھی گئی ہے تو یہ کتنی سٹیبل ہوتی ہے، کتنا یہ اکانومی کو سٹیبلائز کرتی ہے. تو اگر تو جو شہباز شریف ہیں سم اور دی ادر چیزوں کو انہوں نے مینج کیا تو پھر یو نیور نو کچھ چیزیں جو وہ آگے بڑھ سکیں. بٹ اوور آل ایک ڈرامیٹک کوئی ٹرن اراؤنڈ ایکسپیکٹ کرنا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ریلیشن شپ، آئی تھنک دیٹ از ایٹ لیسٹ آؤٹ آف کوشچن ایٹ دا مومنٹ. اور یہ جو پیغام تھا بھارت کے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ایک بہت واضح تھا. اور اب انٹرسٹنگلی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، جو ان کو مبارکباد کا میسج ان کی طرف سے آیا ہے، کیا اس کا وہ جواب دیں گے اور جواب ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب عمران خان نے بھارتی پرائم منسٹر کو کنگریچولیٹ کیا تو جو بھارتی وزیر اعظم ہے ان کی طرف سے بھی جواب آیا. پھر جب اپریل 2022 میں بھارتی پرائم منسٹر نے کنگریچولیٹ کیا شہباز شریف صاحب کو تو شہباز شریف صاحب نے بھی جواب دیا. تو اب کیا شہباز شریف صاحب جواب دیں گے؟ آئی تھنک جواب دیں گے، بٹ لگتا یہی ہے کہ جس طرح کا شارٹ اینڈ سمارٹ جو رسپانس جو مبارکباد کا میسج بھارتی پرائم منسٹر کی طرف سے آیا ہے، شاید اسی طرح کا جو ایک فارمل سا جو رسپانس ہے وہ شہباز شریف کی طرف سے بھی آئے گا. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.